अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सबसे पहले बात करेंगे जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कल हुए हैं। सेकंड फेज़ था बल्दियाती इंतखाबात का सिंध में और बहुत इंपॉर्टेंट ये इंतखाबात थे। जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, अगरचे टर्न आउट ख़ासा कम रहा है और MQM ने बाइकआउट भी किया था। अब MQM का आर्गूमेंट ये है चूँकि हमने बाइकआउट कर दिया था इन इंतखाबात का, तो इस वजह से टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा है। बहरहाल जो अभी तक गैर हतमी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, चूँकि ये बताया जा रहा है कि आज रात तक ये सारा सिलसिला जो है मुकम्मल हो जाएगा, तमाम रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक कराची की 246 में से 160 यूनियन काउंसिल्स के जो गैर सरकारी नताइज हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 77 यानी 77 नशस्तें ली हैं। जमात इस्लामी ने 43 तहरीक इंसाफ की 28 नशस्तें हैं। नून लीग के 6 उम्मीदवारों ने फतह समेटी है। अब ये इसके साथ साथ इसमें तब्दीली भी होती रहेगी नताइज में, क्योंकि और इसमें नताइज शामिल होते रहेंगे। फिल वक्त जो नताइज हैं वो ये हैं और इसके हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। 77 जो है नशस्तें इन्होंने जिन पर ये कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, फ़िलहाल 28 नशस्तें हैं उनकी, लेकिन अली जैदी साहब जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमेशा की तरह जो एक रूटीन रही है उसी कल्चर पर ही वो चले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली हुई है। अगरचे जमात इस्लामी भी जो है वो भी इसी किस्म की बात कर रही है और कहना ये है दोनों पार्टीज़ का कि हम 100 नशस्तें निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ नताइज को तब्दील किया गया है। अब इस पर भी हम बात करेंगे। कराची का मेयर कौन होगा? सईद गनी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जमात इस्लामी के साथ जो है वो इल्हाक कर सकते हैं, उनके साथ अलाइंस हो सकता है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ हम मिलकर मेयर जो है बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत हम अलाइंस नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, आज उन्होंने कहा भी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि हम जो है वो गैर मशरूत तौर पर जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे। वो इसका इंदिया दे चुके हैं। अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और सिंध की सियासत जो है जनरल इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपका सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमायूं खान साहब मौजूद हैं, आप भी मारूफदार हैं। थैंक यू सो मच हमायूं खान साहब फॉर जॉइनिंग अस। साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त की सारी सिचुएशन है, रात तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तक के जो रिजल्ट्स हैं इन पर क्या आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है, MQM ने बाइकआउट कर दिया, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है, फिर तहरीक इंसाफ, नून लीग। ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड आप इसको कह सकते हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये नताइज जो इस वक्त गैर ख़त्मी और गैर सरकारी है, ये मुतवक्का थे। इस दफ़ा वोटर जो है वो बाउंड नहीं होता कि वो परसेप्शन ही पे वोट दे। हाँ। ये परफॉर्मेंस तो आप उसका भी एक अमल दखल होता है, लेकिन जिस तरह जुमात इस्लामी को पजीराई मिली है तो ये मौसर इंतखाबी मुहिम का भी नतीजा होता है। तो पीपल्स पार्टी और जुमात इस्लामी और इसके साथ साथ PTI ने भी कुछ हद तक जो है इंतखाबी मुहिम को जो है वो अहमियत दी। स्पेशली मैं जुमात इस्लामी को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से मोबिलाइज किया और फॉर इंस्टेंस मलीर जैसे और किसी ज़माने में जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं था कि MQM के बग़ैर कोई पत्ता भी हिले, वहाँ से सीटें निकालना। फिर पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तो आंख मचोली चलती रहती है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कराची की मुकामी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अगर 1970 की बात की जाए, उसके बाद कई मराहल ऐसे आए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात को सीरियस लिया था, बल्दियाती इंतखाबात को, और वो फोकस्ड थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो बज़ाहिर MQM को हुआ है कि उन्होंने
ایک غیر ضروری سیاسی ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کیا. حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایم کیو ایم نے بھرپور حصہ لیا تھا. اگر انتخابی حلقہ بندیاں غلط تھی اور مردم شماری میں کوئی مسئلہ تھا تو پھر پہلے مرحلے سے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا. دوسری بات, الیکشن کمیشن نے کوئی اسی رات انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تناہید. یہ ایک اسکیجول, ایک شیڈول جاری کیا گیا تھا. جب شیڈول جاری ہوا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں اعتراضات نہیں کیے تھے. بہرحال ان کی اپنی ایک سیاسی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کے تحت انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور پی ٹی آئی جو وہاں پہ تو کیا پورے ملک میں مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ایک جماعت تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح گزشتہ عام انتخابات میں غیر مرئی قوتوں نے ان کے پولنگ باکس کو بھرا تھا, اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں بھی شاید کچھ ایسا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی نے کام کیا اور جہاں جہاں پہ انڈیویجولی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے عوام سے رجوع کیا اور عوام کو اپنا ایجنڈا پہنچایا یا ان کی شخصی جو ووٹ بینک تھا اس کو انہوں نے بروکار لایا, تو پھر پی ٹی آئی کے امیدوار بھی کامیاب ہوئے. تو رزلٹ متوقع تھے میرے لحاظ سے. اس میں اب یہ ہے کہ میں نے کہیں اور بھی 1-2-3 دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو سب سے بڑی لڑائی, جو بڑا مارکا ہوتا ہے وہ کراچی کی میئرشپ کے لیے ہوتا ہے. تو اس دفعہ یہی رہا تھا اور 2-3 دن پہلے ہی بات ہم نے عرض کی تھی کہ کراچی کا میئرشپ اس وقت 2 یا 3 جماعتیں مل کے بنائیں گی, تو وہی ہونے جا رہا ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کے ریزلٹس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا یا پھر دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے آپس میں, یا کوئی الائنس ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہم کوئی معیاری سیاست یا جمہوریت پہ ہمارا یقین بدقسمتی سے نہیں ہے. اگر نمبر گیمز پہ جمہوریت پہ ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہو اور نمبرز گیمز کو اگر اب ہم اہمیت ہر جگہ اگر دینے کے پابند اپنے آپ کو بنائے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے, کیونکہ عددی اکثریت ان کو بظاہر حاصل ہے. جب ختمی نتائج آئیں گے تو اس سے زیادہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن پاکستان میں ایک چیزیں ہوتی رہی ہے کہ اقلیت اکثریت میں بدلتی ہے, اکثریت اقلیت میں بدلتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ نظر آنے والی بلدیاتی طاقت ہے سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر, تو ان کا کردار اہم ہے میئرشپ کے. اس میں اگر وہ پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کے بیچ میں بات بن پاتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی آؤٹ ہو جائے گی, انہیں پھر اپوزیشن کرنی پڑے گی. لیکن جس طرح غیر مشروط طور پر انہوں نے اپنے ابتدائی میں جو ذکر کیا کہ جماعت اسلامی کا وہ ان کی طرف سے حمایت کرنے کا جو ایک اقدام ہے, اگر واقعی ایسا ہو تو پھر پیپلز پارٹی کا میئرشپ کا خواب جو ہے پورا ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ اسی قسم کے نتائج ہوں گے؟ پاکستان انصاف نے جو ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور مقبولیت کے جس گھوڑے پر وہ سوار ہیں, کیا جیسے صافی صاحب نے کہا کہ پرسپشن ایک اور چیز ہوتی ہے, پھر انتخابی مہم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے چلائیں. کیا یہ لوگ صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے؟ نہیں, میرا خیال ہے کراچی کی اگر اس کا پالیٹکس کا دیکھ لیں, نمبر آف سیٹس کا دیکھ لیں, یونین کونسل کا, پھر باقی سندھ کا بھی دیکھ لیں, تو وہاں پہ بڑے عرصے سے جب سے یہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئی تھی تو ہمیں لگ یہی رہا تھا کہ جو ان کا نیریٹو ہے اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی جس طرح باقی شاید کچھ جگہوں پہ ان کے سٹرانگ ہولڈز ہیں. اب یہاں سے ان کے اگر 14 ایم این ایز تھے اور ابھی تک جو غیر حتمی نتائج ہیں اس میں 28 یونین کونسلز کی سیٹ ان کو ملی ہیں. یہ مطلب ایم این ایز کی سیٹ کا ڈبل کر لیں, حالانکہ ایک ضلع کے اندر بہت زیادہ جو ہے اگر یونین کونسل کے حساب سے کرنا تو بہت کم ان کو جو ہے ان کا وہ ہوا ہے. اور دوسرا پھر ان کا فوری طور پہ جماعت اسلامی کو ساتھ دینا, بیسکلی ان کی ایک پولیٹیکل منورنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ مقابلہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا لگ رہا تھا بظاہر. سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے بظاہر بڑے اچھے الیکشن ہوئے, بہت کم جو رپورٹس آئیں جس میں جو ہے تشدد کا یا کچھ چھوٹی چھوٹی واقعات ہوئے, لیکن نان دی لیس بڑے پیسفلی یہ الیکشن ہو گئے. ایک اور بڑی اچھی کامیابی تھی الیکشن کمیشن کی اور سندھ کی موجودہ حکومت جو اس کو کنڈکٹ کروا رہی تھی. تو میرا خیال ہے ان اے سینس کراچی کے لوگوں کو اگر آپ لوکل پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے اپنا جو ہے ایک نظریہ بیان کر دی ہے. وہ جو بڑا نیریٹو خان صاحب لے کے چل رہے تھے اس کو وہ فالو نہیں ہوا.
اگر وہاں پہ نہیں ہوا تو اس کی ریفلیکشن باقی جگہوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ کراچی آپ اگر سمجھ لیں ایک ہاٹ پاٹ ہے پورے پاکستان کا. یہاں پہ تمام جو ہے نسلیں وہاں پہ ہیں، تمام قسم کے لوگ وہاں پہ ہیں، رورل اس کے ساتھ علاقے بھی ہیں اور اربن اس کے علاقے بھی ہیں، ایون دو کہ پورا شہر ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن شہر اس کے اندر آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ریفلیکشن ہوتی ہے پاکستان کی پالیٹکس کی. اس میں اگر آپ کو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے تھوڑا ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی اس چیز کی کمازی ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اگر وہاں پہ بڑھ رہی ہے تو شاید باقی صوبوں میں بھی ان کی اسٹرینتھ بڑھنے کے امکانات ہیں. یہ ایک بڑا واضح انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کے حوالے سے دیکھیں جماعت اسلامی کراچی میں ہمیشہ جو ہے اس کی ایک اپنی طاقت رہی ہے، ان کے میئر پچھلی دفعہ بھی رہے اور ان کا کافی حد تک کام بھی رہا. پھر جماعت اسلامی کی جو بہت ساری الخدمت فاؤنڈیشن کو لے لیں یا اس طرح کی جو دوسری جو ان کی فلاحی وہ ہیں، فلڈز میں ان کا بہت زیادہ کام تھا. رول رہا ہے. بالکل رحمت اللہ خان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے رہے ایگزیکٹلی لیگیسی خدمت رہی ہے کراچی میں. اس سینس میں بھی جو ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے یعنی گراس روٹ لیول پہ وہ پائی جاتی ہے وہاں پر عوام میں. اور ایم کیو ایم نے جو بائیکاٹ کر دیا فرسٹ فیز میں الیکشن کانٹیسٹ کیا، سیکنڈ میں آ کے، اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو آرگومنٹ تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، صوبائی حکومت نے غلطی مان لی ہے، 72 یوسیز اور ہونی چاہیے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایم کیو ایم تھوڑا سا جو ہے پچھلے چند مہینوں سے کنفیوژن کا شکار تھی. گورنمنٹ کی سائیڈ لینا، پھر گورنمنٹ کو دھمکیاں دینا کہ ہم چھوڑ دیں گے، پھر الیکشن جس طرح بھی رشید صاحب نے کہا کہ پہلے فیز میں بھی اگر آپ کی وہی ڈیمانڈ تھی اور وہی ڈیمارکیشن ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تو پھر اس فیز میں اور آخری دن ایک دن پہلے آ کے اس چیز کا رات کے ٹائم پہ بائیک آؤٹ کر دینا اور پھر یہ ازیوم کرنا، اور پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی اس کو جو ہے تھوڑا سا پلے کرنے کی کوشش کی کیونکہ ایم کیو ایم نے کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہوا. سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کا جو پلی ہے وہ مان کے الیکشن کمیشن کو لکھا بھی، لیکن الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کی ادارہ ہے، انہوں نے کر دیا. تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کی جو ہمیں کنفیوژن پچھلے چند مہینوں سے نظر آ رہی تھی وہ کنٹینیو ہوئی. فیصلہ کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، انہوں نے وجہ کوئی اور ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ اور سیاسی مجبوریاں ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو تھا. بہرحال اچھا صافی صاحب، اب جب ریزلٹس آئیں گے مکمل ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا. کچھ دھاندلی کی شکایت انہوں نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بھی ایون کے کہا ہے کہ جو معاملات بہتر نہیں تھے. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت ہمیں ناصر حسین شاہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے، صوبائی وزیر سندھ ہیں، ذرا ان سے ہم سمجھ لیتے ہیں ساری سچویشن. السلام علیکم ناصر حسین شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور مبارک ہو آپ کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زبردست طریقے سے پرفارم کیا ہے اور ابھی تک آپ لوگ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں 77 نشستیں حاصل کر چکے ہیں. تو مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آگے جو ساری سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے اوپر ہے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. سعید غنی صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ تو الحاق کر سکتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر ہم حمایت کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی. تو پھر اس سے آگے کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا، پھر باقی جو معاملات رہے ڈیورنگ دا الیکشن اس پر میں آؤں گی، اس پہ بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اللہ کا بڑا شکر گزار ہیں ہم لوگ پروردگار کے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو جیت نصیب ہوئی دونوں ڈویژن میں. حیدرآباد ڈویژن میں تو 90% جو لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اور کراچی ڈویژن میں بھی اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زیادہ جیتے ہیں. اب مے بی سنگل میجورٹی، سمپل میجورٹی ہمیں حاصل نہ ہو کہ وہ ایک ہی پارٹی بنا سکے میئر، لیکن دیگر کے ساتھ مل کر ہم پر امید ہیں کہ میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور باقی جو الزامات لگانے والے، جی اب میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. علی زیدی صاحب نے کہا کہ ہماری تو 100 سیٹیں جو ہے وہ تھیں، جماعت اسلامی بھی کچھ ایسی بات کر رہی ہے کہ ریزلٹ جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو صفایا ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جو میئر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے خرم شیر زمان صاحب، وہ بھی بہت بری طرح سے ہارے ہیں اور ان کے دیگر لوگ
بھی سوائے چند کے باقی سب لوگوں کو جو شکست ملی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو وہ خان صاحب کا جھوٹا بیانیہ جس کے تحت انہوں نے ایک انتشار سا پھیلایا ہوا ہے پورے ملک میں، جی اس کو سندھ کے لوگوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ جو دھاندلی تو ضرور اب یہ الزامات لگائیں گے، لیکن بلدیاتی انتخابات میں پہلے بھی 4 ڈویژن کے الیکشن ہو چکے ہیں جہاں پہ بھی 80% سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب ہوئے، اور پی ٹی آئی کے 4 سے 5% لوگ جو ہیں جو پہلے 4 ڈویژن میں ہوئے۔ جی جی اس دفعہ حیدرآباد میں بھی ان کو 3 یا 4% لوگ جو نشستیں کہہ لیں جو ملی ہیں، جی اور کراچی میں بھی بہت کم ریشو ان کا ملا ہے۔ دیکھیں ٹھیک۔ اگر ان کا ووٹر نکلتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کراچی تو ایک شہری علاقہ ہے، یہاں پہ کیسے دھاندلی ہوتی ہے؟ اگر یہ اتنے ہی بہت بڑے پاپولر ہیں تو آپ ذرا خرم شیر زماں صاحب سے کہیے گا کہ وہ آپ کو وہ شیٹس بھجوا دیں جو پولنگ ان کے ایجنٹس کو ملی ہوتی ہیں، جو پوری یو سی میں جو مختلف پولنگز ہوتی ہیں، تو کہیں ان کو 58 ووٹ ملے ہیں، کہیں 103 ووٹ ملے ہیں، کہیں پہ 90 ووٹ ملے ہیں۔ تو وہ جو ایک پاپولرٹی تھی، وہ جو ایک خان صاحب کا بیانیہ تھا، وہ تو کہاں چلا گیا؟ اور پھر یہ آپ کو یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو علم میں ہوگا کہ 2018 میں تو ان کو آر ٹی ایس بہادر نے جتوا دیا تھا، یا جو چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوا تھا فیصل واڈا صاحب کا، اس میں کیا رزلٹ آیا تھا؟ یہ 6 7ویں نمبر پہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب بھی پیپلز پارٹی نے ان کو ملیر میں بھی ہرایا، ملتان میں بھی یہ لوگ ہارے ہیں، اور خان صاحب کو بھی ہمارے ایک کارکن نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک کارکن ہے حکیم بلوچ صاحب، انہوں نے ہرایا ہے خان صاحب کو۔ تو یہ خان صاحب جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک کامیاب کرکٹر اور ناکام ترین پرائم منسٹر کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ ان کے جو شوشے ہیں وہ سارے ختم ہونے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناصر صاحب یہ کہیے گا، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، ایک بڑا سٹیک ہولڈر تھا، انہوں نے کہا کہ 70 یونین کونسلز ہونی چاہیے تھی، آج صبح حکومت نے ہماری بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، تو کیا وجہ رہی؟ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا ہے وہ چونکہ ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اس وجہ سے ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ کچھ اور سیاسی مجبوریاں تھی، یا یہی جو ایشوز جو وہ بتا رہے ہیں وہی ایشوز ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ظاہر ہے ایک ان کا ایک ہے، ان کو ایسے بالکل سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور ان کے بائیکاٹ کا ضرور اثر بھی ہوا ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ اس پروسیس کا حصہ لیں، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو اس بیس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن چلیں ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جو یوسیز کی بات کی جاتی ہے اور جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ سندھ حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے زیادتی کی، اور پھر پہلے سے ہی انہوں نے یوسیز ایسے کر دی ویسے کر دی، تو دیکھیں قانونی طور پر، آئینی طور پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ان کو نمبر دے دیتی ہے کہ جی اتنی یوسیز ہونی چاہیے ان علاقوں میں، اور اتنے ٹاؤن ہونے چاہیے۔ باقی سارا پروسیس، سارا کام الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک پورا ٹائم دیتے ہیں کہ کسی کو اعتراض کرنا ہے، کسی کو آبجیکشن کرنا ہے تو وہ ضرور کریں، اور وہ ساری چیزیں رہی ہیں اس پہ۔ اب اس میں ہمارا کوئی ایسا عمل دخل نہیں تھا، اور کچھ جگہوں پہ یوسیز میں اس طرح کی ضرور آئی ہیں شکایات، تو اسی وجہ سے سندھ حکومت نے لکھا الیکشن کمیشن کو جی کہ یہ ان کے ریزرویشنز ہیں، اور اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اب ظاہر ہے الیکشن قریب آ چکا تھا تو پھر ان کو
वहाँ से पजीराई नहीं नासिर मिली। साहब मुख्तसरन मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि केपीके में बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल का अरसा होने को आया है, लेकिन अभी तक इख्तियारात की मुंतकली नहीं हो पाई, फंड्स के इश्यूज हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सिंध में क्या होने वाला है? मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनको मुकम्मल इख्तियार दिए जाएंगे। मैं आपको अर्ज कर दूं ना, ये पीटीआई वाले सिर्फ शोशे छोड़ते हैं। इन्होंने पंजाब में क्या किया था, पंजाब में मुंतखब लोग थे बल्दियात के, ठीक है। उनका टाइम पीरियड था, इन्होंने उन सब को खत्म कर दिया। मतलब उनकी वो जो सिस्टम था उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, और ठीक वो है। बेचारे कोर्टों के धक्के खाते रहे। जब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फैसला दिया कि जी इनको आप बहाल करें, ये अपना काम करें, ये इलेक्टेड लोग हैं, उस पर भी अमल नहीं किया गया। इसी तरह केपी में इतना अरसा हो गया है, वहां पे इलेक्शन हुए हैं और बड़ा ये शोर ढिंडोरा बड़ा पीटते हैं कि जी ये इख्तियारात यानी मिलने हम ये- चाहिए, ठीक लेकिन है। आपने वहां कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई सही, हम ये deliberate तवक्को नहीं करें कि सिंध में मुख्तलिफ होगी सिचुएशन। बहुत किया। जी, शुक्रिया, बिल्कुल, यहाँ पे मुख्तलिफ ठीक है। मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर सिंध। सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शन से नाज़रीन हम बात कर रहे थे। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। पंजाब असम्बली में जो हुआ एक सरप्राइज किस्म की ही सिचुएशन थी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मुल्क के हालात के पेश नज़र इमरान खान साहब कोई ऐसा फैसला कर लेंगे कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी ख़ास तौर पर और हमारे मुल्क की हालात जो हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन को। लेकिन इसके बरक्स हुआ और सूबाई असम्बली जो है वो तहलील कर दी गई। उसके बाद निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम जो हैं वो आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम मुशावरती अमल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि इस अमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 अपने नाम देगी। हमजा शहबाज साहब चूँकि इस वक्त अपनी वालिदा और अपनी बेटी के इलाज की वजह से लंदन में मुकीम है, पाकिस्तान में नहीं है, तो वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, जो परवेज़ इलाही साहब से या तो फ़ोन पर बात करेंगे या उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके बाद निगरान वज़ीर आला का जो एक नाम है उस पर इत्तिफ़ाक़ राय हम ये उम्मीद करते हैं कि हो पाएगा। पहले तो यही बात चल रही थी कि शायद अब ये मामला जो है वो आगे ही जाए और इलेक्शन कमीशन ही इस पर करे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अब हालात जो हैं वो विफाक के लिए अच्छे नहीं होंगे और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं। उनको ये उम्मीद थी कि शायद MQM की तरफ से जो शिकवे शिकायत हैं वो शायद साइड पे हो जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रिसेंट अपनी जो आज ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं। बहरहाल पंजाब हुकूमत के हवाले से चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, साफ़ी साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई भी, और यही कहा जा रहा था कि शायद असम्बलियाँ तहलील करने की नौबत नहीं आएगी और कुछ इतनी मैच्योरिटी देखने में आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे। तो लेकिन ये सब हो गया, मामला आगे बढ़ रहे हैं। आज परवेज़ इलाही साहब ने वैसे बाय द वे ऐलान करना था एक कि वो अपनी पार्टी जो है वो ज़म करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया चौधरी शुजा साहब की जानिब से। आपके सवाल के दूसरे हिस्से से मुझे इत्तेफाक नहीं है कि PTI से आप ये तवक्को कैसे लगा सकते हैं कि वो कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेगी जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा ना हो। वो कच उन्होंने डालनी थी, वो कच उन्होंने डाल दी है। और इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी शख्सियत और अपनी सियासत अजीज़ है। रियासत चाहे जिस तरीके से जाए आपकी सोसाइटी पे और आपके रियासती उमूर पे, उस पे चाहे जो भी असरात मुरतब हो, उन्होंने वही करना होता है जो उनकी सियासत के लिए, उनकी ज़ात के लिए उन्हें दुरुस्त नज़र आता हो। अब ऐसे हालात में वफाक के 2 बड़े यूनिट्स की हुकूमतों को तहलील करना वाकई एक बहुत बड़े पार्लिमानी खला को पैदा करने का सबब बना है। और इस पे वफाकी हुकूमत सर जोड़ के अभी भी बैठी हुई है कि इस खला को किस तरह पूरा करे। और लंदन में भी जो मुस्लिम लीग नून की मशावरत हुई है, उन्होंने भी इसी नुक्ते पे बातचीत की है कि आया हम इस पार्लिमानी खला को पूरा करने के लिए इन 2 सूबों में इलेक्शन करें या नहीं। इब्तदाई तौर पर तो यही इतलात आई कि शायद पंजाब के हद तक, क्योंकि KP की असम्बली आज शाम, अभी हमें नहीं पता कि वो आज तहलील हो जाएगी नहीं होगी, लेकिन फ़ैसला तो बाकायदा काबीना
پختونخوا کی حکومت کی وہ کابینہ کہہ رہے نے ہیں کر کہ ہم لیا. بدھ کو غالباً بتا رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے تحلیل. محمود خان صاحب کہہ رہے جی ہیں تو ہم لیکن تو انتظار ہی انیشیٹ کر رہے آج ہیں. کر لیں گے تو جی پھر بالکل 48 گھنٹوں کے بعد بعد اگر وہ تحلیل گورنر ہوگی. سائن نہیں کرتے تو خود بخود ہو جائے ہاں گا. جی جب وہاں پہ بھی اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر ان دو وفاقی یونٹس کے بارے میں ضرور سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی تو بظاہر پالیسی اس وقت یہی لگ رہی ہے کہ پنجاب میں وہ انتخابات میں جا رہے تو ظاہر پی ڈی ایم کی خواہش ہوگی کہ کے پی میں بھی قبل از وقت دوبارہ انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں جائے. اور دیکھیں ناہید اس میں کوئی قانونی معاونت ہے بھی نہیں. وہ الگ بحث ہے کہ اس سے پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا. لیکن اگر صوبائی حکومتوں کے انتخابات پہلے کروائے جائے یا وفاقی سطح پہ عام انتخابات بعد میں کرایا جائے اس پہ کوئی قطغن نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی ممانعت یا کوئی اسپیسیفک ایسی کوئی آئینی ابہام موجود نہیں ہے کہ عبوری حکومتیں کیسے کتنی ہو اس کا حیت کیسا ہو. تو ان تمام چیزوں پہ مشاورتیں ہو رہی ہیں اور وفاقی حکومت کی تو میرے خیال میں یہی خواہش اور کوشش ہے کہ سیٹ اپ برقرار رہے. آپ جانتی ہے کہ جنیوا کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑے پلیجز کیے گئے ہیں, امداد دینے کے اعلانات ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں میچور ہونے کے لیے وفاقی حکومت کی اور یہ موجودہ سیٹ اپ کی موجودگی وہ ازحد لازمی ہے اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مایوس صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے اجازت دیجیے گا. سلمان غنی صاحب آن بورڈ ہیں, ذرا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سلمان غنی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. جی سلمان غنی صاحب, آپ کے ہمارے ساتھ جتنی بھی نشستیں رہیں پروگرام میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی, لیکن یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے. پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. کے پی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز جو ہے وہ اس کو تحلیل کر دیا جائے گا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی دونوں اسمبلیز اگر تحلیل ہو جائیں تو کیا دو صوبوں میں الیکشنز ہو پائیں گے یا پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے گا جیسے عمران خان صاحب کی خواہش ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ نعید صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے اس طرح کی روایت موجود نہیں تھی جی کہ صوبائی اسمبلیاں خود الیکٹڈ لیڈرشپ پہ تحلیل کر دیں اور مقاصد سیاسی ہو. عمران خان صاحب کی اپنی ایک ادا تھی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 99% لوگ جو تھے بینچ چیف منسٹر کے, آپ نے خود ان کا موقف سنا ہوگا, وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب چاہتے تھے, ان کے سیاسی مقاصد تھے اپنے, کیا وہ مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو سکیں گے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں پیش رفت ہو سکے گی؟ دیکھیں اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے اور آئینی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آئینی طور پہ تو پروسیس آگے کی طرف بڑھنا ہے. پولیٹیکلی ایسے ممکن نہیں ہوگا کہ دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہلے ہوں, دو کے بعد میں ہوں, پھر مرکز میں ہوں. کیا آج کے پاکستان میں پاکستان اس طرح کی صورتحال کا مکمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں تو یہ گزشتہ چند ماہ کے اندر کئی اضلاع نئے بنا دیے گئے. آخری دن انہوں نے میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دے دیا جو الیکشن کمیشن نے روکا ہے. کیا نئے اضلاع بننے کے بعد حلقہ بندیوں کا سسٹم جو ہے وہ مؤثر ہو سکے گا انتخابات کے لیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بعد ہے کہ اس طرح ہوگا نہیں جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر. ان کا تو یہ خیال تھا کہ دو اسمبلیاں توڑنے کے بعد ایک بحرانی کیفیت طاری ہوگی اور مرکز پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک انتخابات ہونے ہیں اور خود پاکستان کے اہل سیاست کو چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کا ادراک کریں اور نوشتہ دیوار پڑھیں. اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان میں جمہوری سسٹم مضبوط ہونا چاہیے, مؤثر ہونا چاہیے, فعال ہونا چاہیے, اور جنہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے مفادات کو بھی پیش نظر رکھیں. یہ نہیں ہوگا
کہ کسی ایک شخص کی انا کے لیے پاکستان میں آئین اور قانون کو آپ قربان کریں اور وہ شخص ریاست سے برتر ہو. انہیں کراچی کے رزلٹ سے ایک سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو مقبولیت ہوتی ہے نا یہ مستقل نہیں ہوتی. کراچی کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ایم کیو کی مقبولیت کیا تھی اور آج ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ زوم ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں تو وہ پھر ایک پولیٹیکل راستہ اپنائیں اور پاکستان کے اندر انتخابی عمل میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے کر لیں گے, نہ پہلے ایسے ہو سکے. اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے اراکین جن سے 8 ماہ آپ نے چھین لیے وہ اب بھی اس پہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں کاف لیگ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. کیا چودھری صاحبان اس پہ خوش ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت میں مضبوط ہو رہے اس کے لیے آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈائلاگ کریں. بات ہے کہ اگر آپ نے سسٹم کو مضبوط بنانا ہے, آگے کی طرف چلنا ہے, معاشی بحالی کو یقینی بنانا ہے تو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ڈیڈ لاک کا عمل ہے اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. معاشی بحران بڑھتا رہا ہے اور آج پاکستان کا بڑا چیلنج بھی معاشی چیلنج ہے. اور آگے کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اہل سیاست بیٹھ کر فیصلے کرے, پھر پاکستان بھی آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ معیشت کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں ہمایوں صاحب کا انالیسس لے لیتی ہوں. ہمایوں صاحب, کاف لیگ کے حوالے سے جو خبریں وزیر وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ اب وہ کاف لیگ سے تو اب یہ خبر آ رہی کہ انہوں نے رکنیت ان کی معطل کر دی ہے, شو کاز نوٹس ان کو جاری کر دیا گیا چودھری شجاعت حسین صاحب کی جانب سے. اگر ان کے کچھ ایم پیز شامل ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو کیا فائدہ ہوگا دونوں اطراف کو؟ میرا نہیں خیال جی. میں سلمان غنی صاحب کی بات کو تھوڑا سا جو ہے نا بڑھا کے اس طرف لے کے جاؤں گا کہ اس وقت اگر آپ موجودہ سیاست دیکھیں تو پی ٹی آئی 66% آف دا کنٹری کی حکومت کے اندر تھی. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا اور رشید صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی آئینی قدغن بھی نہیں ہے کہ ہو بھی سکتا ہے. تو جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. یہ انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور حرکتیں بھی ہو رہی ہیں جو ہمارے پاپولر لیڈر یا سو کالڈ پاپولر لیڈر ان کی طرف سے. تو پالیٹکس از دی آرٹ آف امپاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور خان صاحب نے تو اپنی جو سیاست ہمیں کر کے دکھائی ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح واپس حکومت میں آئیں. تو یہ بھی اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں کہ وہ واپس نیشنل اسمبلی میں آنے کا بھی عندیہ دے دیں, کیونکہ ان کو اب چاہیے ہوگا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اگر پرائم منسٹر کے الیکشن یا نیشنل اسمبلی کے ہو رہے ہیں تو اس میں ان کی سے ہو, کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں نہیں ہے, استعفیٰ دے چکے ہیں. تو ان سے جو ہے قانونی طور پہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون ہوگا. لیکن ہم نے سنا ہے کچھ انکنفرم رپورٹس کہ شاید وہ یہ کہیں. تو یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں کہ 2 صوبے جس میں آپ کی حکومت تھی ان میں سے ایک سے تو آپ چلے گئے ہیں اور دوسرے میں آپ جو ہے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب کراچی کے الیکشن نے ان کی جو پاپولیرٹی کا وہ جو تھا, حیدرآباد کا جو ہے یونین کونسل کا الیکشن, 2 بڑے شہر ہیں پاکستان کے, اس میں اگر اس پیٹرن کو دیکھا جائے, اور یہ وہ شہر ہیں جس میں ایک میں ان کے اپنے میئر کھڑے تھے جو کہ ہار چکے ہیں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے. یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ سیناریو ان کے سامنے بلڈ کر رہی ہیں کہ ان کا وہ جو پاپولیرٹی کا نیریٹو تھا وہ کبھی اوپر جا رہا تھا کبھی نیچے آ رہا تھا, اور اب ایک بہت بڑے شہر میں جو کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کا چلتا, جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا, وہاں پہ بالکل وہ 3rd پارٹی کے طور پہ آئیں یا 4th پارٹی کے طور پہ آئیں. تو یہی ٹرینڈ اگر باقی طرف بھی چل پڑتا ہے تو خان صاحب اب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ جس طرح بار بار اپنے مختلف جو انٹرویوز ہم نے ریسنٹلی سنے کہ پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو نیوٹرل جن کو کہتے تھے نیوٹرل ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری ہیلپ کریں, اب آپ الیکشن کریں, اب آپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی آپ کریں. مطلب وہ ایسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں جن کا مطلب کوئی عام فہم آدمی جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. تو ان ساری چیزوں کے اندر میرا خیال ہے ایک کنفیوژن جو انہوں نے کریٹ کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی. اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پاپولیرٹی کا نیریٹو ہے وہ شاید سچا یا جھوٹا وہ قائم رہے, اور الیکشن جس طرح جلدی ہوں. اس صورت میں جو آپ کا سوال تھا کہ چودھری پرویز الہی کیا کریں گے, میرا خیال ہے کاف لیگ کے اگر چند امیدوار جو کہ پرویز الہی صاحب کی سائٹ پہ تھے
اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا کوئی فرق نہیں سیٹ پڑنا ابھی. ایڈجسٹمنٹ والے معاملات تو ان کے حل نہ ہوئے نا. نہیں ہوئے, بالکل نہیں. وہ مانگ رہے تھے 30 کے قریب سیٹیں مانگ رہے تھے کاف لیگ کے لیے, اور اگر آپ کاف لیگ کی طرف سے جس طرح آپ بتا انہوں رہی نے ہیں ان کو منا لیا کہ آپ ضم ہو جائیں, آپ ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جائیں. موجودہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو شو کاز نوٹس دے کے پارٹی سے نکال رہے ہیں, تو ایک ان کے اندر بھی ایک جو ہے کنفیوژن تھوڑی سی نظر آنا شروع ہوگی. جو ہمایوں صاحب نے بھی بات کی ہے, اشارہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں تاکہ کیئر ٹیک جو سارا سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کی انوالومنٹ ہو, اور رانا ثناءاللہ صاحب اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں, تو یہ یو ٹرن وہ لے سکتے ہیں یا لینا پڑے گا ان کو؟ دیکھیں یہ یو ٹرن اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ملک میں استحکام ہو یا سیاسی فضا میں جو ہے تلخیاں کم ہو, بلکہ مزید تلخیاں بڑھانے کے لیے اس آپشن پہ سوچا جا رہا ہے. جو مجھے ابھی تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے واقعی آفیشیلی یہ فیصلہ کر لیا ہے, لیکن اشارہ دیا جا رہا ہے. اشارہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں تو اس صورت میں تو عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ موجودہ جو ہاؤس ہے ان کا مکمل اعتماد ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ, تو اس صورت میں تو ان کو سبکی ہی ہوگی. تو اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, جو ان کی ڈیسائیڈ نہیں ان کی پارٹی نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی 20 منحرف اراکین تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی سے وفاقی قومی اسمبلی سے نکلنے سے انکار کیا تھا, ان کی اکثریت یا ان کی عددی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے 22-23 ممبران کو اسمبلی بھیج شریف صاحب وہاں سے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں. آپ نے ایم کیو ایم کا فیصلہ دیکھ لیا ہے, اور رشید صافی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ درست ہے. دیکھیں ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر آگے کی طرف جانا ہے تو پولیٹیکلی اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے چل سکیں گے, ایسے نہیں ہوگا. انہیں کراچی کے جو انتخابی نتائج ہیں ان کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. وہاں سے ان کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں, اور آج وہاں پر ان کی کیفیت کیا ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مقبولیت کا بخار انہیں چڑھا ہوا ہے اس کا کوئی علاج کریں, اور وہ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کریں. وہ پاکستان کی ایک ریئل پولیٹیکل پارٹی ہے, تو پھر انہیں سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑنے کا عمل کر کے مجھے پاکستان کی کوئی وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دے گا, تو ایسے نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, کچھ ٹاپک اور ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. گوادر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ آپریشنل ہو چکی ہے جزوی طور پر, اور وہاں پر معاشی سرگرمیاں جو اس وقت تیز ہو رہی ہیں. افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ڈی اے پی کھاد کا ایک اور جہاز جو ہے وہ گوادر بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے, اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اور خاص طور پر بلوچستان کے رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی خبر
خبر ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو مقامی سطح پر روزگار ملے گا، ان کے لیے اچھے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. پھر اوور آل خطے کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو یہ بہت اہم ہوگا. کچھ چیلنجز بھی ہمیں درپیش ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس سارے سچویشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو مکمل طور پر آپریشنل کرنے کے لیے، سی پیک کے لیے وہاں پر امن و امان قائم کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی طرف ہمیں کتنی توجہ دینی ہوگی، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. رشید صافی صاحب سر، وقت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس خبر کے حوالے سے رسپونڈ کر دیجیے گا کہ کچھی خبر ہے یہ آج. میں چاہوں گا کہ یہ ایکسپرٹی امن خان صاحب کی ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آپ اس کو فگر بھی ہے تو امن خان صاحب اگر کہیں گے تو زیادہ جی میرا خیال ہے بہت خوش آئند بات ہے. گوادر کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں تو سی پیک کا جو ہے ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کی انٹری ایگزٹ سمجھا جاتا ہے. بہت اہم لوکیشن ہے ایسے پورٹ کی جو کہ سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے بالکل جو ہے سنگم کے اوپر ہے. اس کا جو آپریشنل ہونا ہے، آج آپ بتا رہی ہیں 90,000 میٹرک ٹن کی یوریا کا جو ویسل آیا ہے، اگلے مہینے کچھ 4.5 لاکھ میٹرک ٹن کی گندم جو ہے یہاں پہ آئے گی. تو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کو جس اس طریقے سے اور افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اس کو ٹرانسفر کیا گیا پورٹ ہینڈلنگ کا جو ہے، تو وہ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے بتاتا ہے کہ بڑا پروفیشنل پورٹ کی جو ہے سروسز وہاں پہ ہیں. پھر وہاں پہ کچھ 7-8 ایسے منصوبے تھے جو سی پیک کے بڑے تیزی سے چل رہے تھے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 55 سے 60% اس کا کام ہو چکا ہے اور اپریل یا مارچ کے اندر اس میں لینڈنگ ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ کول پاور پلانٹ کا ایک منصوبہ ہے، اس کے اوپر کام بڑا تیزی سے جاری ہے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں پہ بڑا اہمیت کا حامل تھا، اور یہ وہ ایسا ادارہ ہے جو کہ گوادر کی عوام کے لیے بہت اہمیت اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو بڑے عرصے سے جو لوگوں کی ایک تھی کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی کیونکہ وہ سکل نہیں تھے اور ان کا ایک فشنگ کے علاوہ باقی جو پرپسز تھے وہ نہیں تھے. تو یہ اسکول کا آغاز ہو جانا اور اس کے اندر پھر مختلف اس کے آنا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر وہاں پہ ایسٹ بے ایکسپریس وے تھا جو پورٹ کا راستے سے ہٹ کے 18 کلومیٹر اس کو کوسٹل مکران ہائی وے سے ملانا تھا، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور پھر جو وہاں پہ کچھ ایسے عناصر تھے جو کہ ٹربلنگ ہم کر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں سے گورنمنٹ کا ایک ایکشن ہوا اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ خاموشی آ گئی. تو میرے خیال یہ ساری باتیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ اب جو ہم دیکھ رہے تھے سی پیک کا فیز 2 اور اس میں پھر بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام ہونا اور ان کی جو نوکریاں ملنی ہیں، ان کے لیے ویلفیئر ہونا، وہ شروع ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نے اپنے آخری دورے میں وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو ہے کہا کہ 50,000 لوگ جو گوادر کے ان کو شامل کیا جائے. تو جو گوادر کے لوگوں کی جتنی ڈیمانڈس تھیں وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں. فشنگ ٹرالرز کے اوپر ایک بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ تھی، اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے اب وہ جو سی پیک کا وہ فیز جس میں ہمیں چاہیے تھا کہ گوادر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے اور اس جنکشن کے اندر اس کا ہونا، تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کرے کہ وہاں کی باقی فورسز بھی اس چیز کو دیکھیں اور کام کرنے دیں تاکہ جو ہے بلوچستان ترقی کرے اور پاکستان اس سے ترقی کرے. اچھا صافی صاحب، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ بلوچستان کے جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر اقتصادی سرگرمیاں ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان کے لیے کتنی اچھی خبر ہوگی کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لوگوں کو انگیج کیا جائے گا؟ انتہائی اہمیت کی حامل یہ سرگرمیاں ہے. ان کی غربت، ان کی بے روزگاری، ان کی جو تعلیم کی کمی کے مسائل، ان کے ہیلتھ کے مسائل، وہ اپنی جگہ پہ اور سے کوئی انکار نہیں ہے. اور ان تمام مسائل کا حل اسی قسم کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں ہوں گی. جو درنی کی سیاست ہے، جو جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے، جو بند کرو اور شاہراہوں پہ بیٹھ کے، یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اسی طرح اگر جہاز لنگر انداز ہوں گے گوادر کے بندرگاہوں پہ، اسی طرح اگر گوادر کے ایئرپورٹ آباد ہوں گے، اسی طرح اگر گوادر میں امن و امان کا قیام ہوگا تو گوادر کے لوگوں کے مسائل پہلے حل ہوں گے، ان کی خوشحالی پہلے آئے گی اور باقی پاکستان کی خوشحالی بعد میں آئے گی. تو یہی طریقہ ہے. ہم یہی ہماری جو لوگ ایک تحریک بھی چل رہی تھی، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی بات کر لیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے گا، ان کو بھی آن بورڈ لیا جا سکے گا جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، حق و تحریک کی؟ یہ کچھ اور دیگر لوگ ہیں، ظاہر ہے ایک پسماندہ علاقہ تو ہے، محرومیاں تو ہیں وہاں پر. جی ایگزیکٹلی، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. احتجاج ان کا حق ہے، پرامن احتجاج ضرور کرے، ان کی بات ضرور سننی چاہیے. ان وسائل پہ وہاں پہ جو اقتصادی اور معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہے، سب سے پہلا حق انہی کا ہے، انہی کا ہے. لیکن اس حق کے آڑ میں کچھ لوگوں کا ریاست کو چیلنج کرنا، ریاست و اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یا اقتصادی اور معاشی ترقی کے پہیوں کو روکنا، وہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور حالات ماشاءاللہ جو ہے
اچھے کی طرف جا رہے ہیں. اسپیشلی گوادر میں جو دھرنوں کی سیاست تھی اس کا خاتمہ وقتی طور پر ہوا ہے. ہم یہی ہماری خواہش اور دعا ہے کہ مستقلاً وہاں پہ یہ اشتعال کی کیفیت دوبارہ پیدا نہ ہو. اور یہ جو آپ سرگرمیوں کا معین خان صاحب ذکر کر رہے تھے اور آپ کر رہی ہیں, تو یہی حل ہے, ان تمام مسائل کا یہی حل ہے. صحیح وقت بالکل ختم ہو گیا معین خان صاحب. ایگزیکٹلی ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے, خوشائن چیز ہے کہ جیسے ہی گوادر پورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر آپریشنل ہوگا تو یقیناً بلوچستان کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا پہلا حق ہے وہ ان کو انگیج کیا جائے گا, روزگار ملے گا, تو وہاں پر حالات جو ہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور پھر اوور آل پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.